अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर एडवोकेट बुशरा मलिक और हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हूं प्रोग्राम इंसाफ सबके लिए के एक नए एपिसोड के साथ। नाजरीन, आज का जो हमारा एपिसोड है वो पाकिस्तान के तकरीबन हर शहरी का एक तकलीफ़ दे मसला है, मगर देखना ये है और इस प्रोग्राम के थ्रू आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मसला इसमें किसी न किसी हद तक शहरी खुद ज़िम्मेदार है या नहीं। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के ट्रैफ़िक के निज़ाम की बदहाली और इससे पैदा होने वाली प्रॉब्लम्स पर। नाज़रीन, देखा जाए तो सालों से हमारी सड़कों पर हज़ारों लाखों गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन मोटर या ट्रैफ़िक लॉज़ की अनअवेयरनेस है और उसकी नाफरमानी है, उसने इस हद तक एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर ली है कि जिसका अगर कोई हल फ़ौरन ना निकाला गया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। हमारे मुल्क में ट्रैफ़िक लॉस के लिहाज से उसके मुताबिक मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 और उससे रिलेटेड प्रोविंशियल रूल्स मौजूद हैं जो क्लियरली ये बात बताते हैं कि ऑफेंसेस जैसे कि ड्रंक ड्राइव हो गया, सिग्नल ब्रीच हो गया, नेग्लिजेंट या रेकलेस ड्राइविंग हो गई, ये सब एक सीरियस क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है ओवर स्पीडिंग की तो उसे एक माइनर वायलेशन समझा जाता है और इसी के मुताबिक एक नॉमिनल फ़ाइन देकर एक ऑफेंडर को छोड़ दिया जाता है। अब सवाल ये है कि जहाँ पर ये बाकी ऑफेंसेस सीरियस क्राइम के एम्बिट में आते हैं, वहाँ पर ओवर स्पीडिंग जो कि सबसे ज़्यादा अमवात और हादसात का ज़िम्मेदार है, वो क्यों नहीं आता। इस टॉपिक पर मज़ीद बात करने के लिए आज हमने जिस गेस्ट को इन्वाइट किया है वो मीडिया फोकस चैनल की रौनक है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हर टॉपिक पर, चाहे वो सियासी हो चाहे वो एक जनरल नॉलेज का टॉपिक हो, बहुत ज़्यादा अबूर हासिल रखते हैं। तो आइए मिलकर वेलकम करते हैं मीडिया फोकस के ओनर का, असदुल्ला भट्टी साहब का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में। वैसे तो आप हर प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं, आज आप अपने ही चैनल के इस प्रोग्राम को चार चांद इंशाल्लाह लगाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश पूरी करूंगा। बीइंग पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। तो सर, पहला सवाल से हम इस तरह स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान का जो ट्रैफिक लॉज है इसमें सबसे ज़्यादा सीरियस ऑफेंस किसे माना जाता है और इसकी सज़ाएं या पनिशमेंट क्या है? मुझे बहुत अहम टॉपिक पे आज आपने सिलेक्ट किया है और उस पर बात कर रहे हैं। इसमें जितना भी बातें हैं, ख़ास करके बड़े शहरों में, एक तो जिस तरह के हम लाइसेंस इशू करते हैं, हमारी पुलिस, मैं माजरत के साथ बोल रहा हूँ कि वो बिलो द स्टैंडर्ड है। यानी अगर आपके पास पर्ची है किसी बड़े की, किसी एमएनए की, एमपीए की, सीनियर ब्यूरोक्रेट की, तो काय की ट्रेनिंग, काय का वो लाइसेंस आपको उसी वक्त देख के एक फ़ोटो खींच के कंप्यूटर पे आपको 1 घंटे में लाइसेंस हाथ में दे देते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लाइसेंस जो इशू करते हैं वो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं करते। उसको फुलफ़िल करना चाहिए, चाहे किसी का भी बेटा हो, किसी का भी भाई हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी से खेलने के मुतराफ़ है। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप फैशनेबल नमूने से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते हैं, रोड पे आते हैं, आपके जेब में, आपके वॉलेट में लाइसेंस कार्ड भी है, लेकिन आप ऐसा एक्सीडेंट कर देते हैं जो कई खुदा न खासा जानें ज़ाया हो जाती हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास तो लाइसेंस है, आपके पास तो कहेंगे भी इत्तफाकन हो गया, मैं क्या कर सकता था, देखें मेरे पास लाइसेंस भी है, सब कुछ है, मेरी गाड़ी भी ठीक है, सब कुछ है। तो बेसिक काम जो होता है वो लाइसेंस से शुरू होता है। तो एक तो उस पर बड़ी सख्ती होनी चाहिए, उस पर एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए कि अगर कोई भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हो तो उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उसको सज़ा दी जाए अगर वो फुलफ़िल नहीं करते रिक्वायरमेंट जो भी आ रहा है लाइसेंस बनवाने के लिए। दूसरी बात यह है कि जब हम रोड पे निकलते हैं और इस किस्म का निज़ाम हमारे यहाँ बन गया है, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हमारा जो निज़ाम है पाकिस्तान का वो सबसे अबतर है। यानी हम उस निज़ाम को, हमें कई साल लगेंगे सही होने में। वो ये है कि हमारे यहाँ पैसों का रवाज है,
یعنی ہم جو بھی کچھ کام کرتے ہیں جو ایسا کوئی لا ہی نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی اور اسپیڈنگ کر لی یا کہ کسی کو ٹکر بھی مار دی یا جلدی میں آپ ہیں، ڈرنک ہیں خدا نخواستہ یا کوئی اور آپ میں ہے، تو اگر آپ کا چالان ہوگا تو وہ کتنے کا ہوگا؟ 500، 1000، 2000 کا۔ تو اس میں 500، 1000 میں اگر آپ کی جان چھٹ رہی ہے تو بس وہ کہیں گے ٹھیک ہے، بس میں نے دے رہا ہوں۔ تو اس میں اتنی سختی ہونی چاہیے، اتنا اسٹرکٹنیس ہونی چاہیے لا میں کہ وہ فی الحال تو اس کو ایسے صبح کو ہی کہتے ہیں نا، صبح کو جو تارے نظر آ گئے اس کو آنکھوں میں، وہ نظر آ جائیں تاکہ اس کو پھر احساس ہو، پھر موقع جو اگر ان کو ملے بھی تو اس کو یہ حوصلہ نہ ہو کہ وہ اوور اسپیڈنگ کرے یا وہ زیادہ لوگوں کو تنگ کرے یا اپنے آپ کو وہ کرے۔ دوسرا صرف اس میں وہ بات نہیں ہے اوور اسپیڈنگ کی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نئی نئی گاڑیاں لے کے روڈ پہ جب آتے ہیں تو ہارن بجا بجا کے لوگوں کا جینا محال کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بس جو کچھ بھی ہوں میں ہوں، خام خواہ کی وہ ہارن بجانا، غلط ٹیکٹکس استعمال کرنا، زگ زیگ کر کے چلانا، اور کسی اور کو اپنے سے چھوٹے کو چھوٹی گاڑی والا ہے یا موٹر سائیکل والا ہے اس کو تنگ کرنا۔ موٹر سائیکل والوں کے پھر اپنے کرائم ہیں، وہ اپنے نمونے سے کام کریں گے۔ تو میں جو ابھی صرف جو بات کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں بڑی گاڑیوں کے جو روڈ کو زیادہ آکیوپائی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی کوئی خدا نخواستہ کوئی ہیوی رین آ جاتا ہے، بارش زیادہ پڑ جاتی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ہوا، ہم تو اپنے راہ لیں، ہم تو نکلیں، کسی بھی طرح نکلیں ورنہ ہم پھنس جائیں گے۔ یہ جو ایک لاشعوری طور پہ ہمارے ذہن میں ایک خوف بیٹھا ہوا ہے یا ہماری جو بے حسی ہو گئی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی بے حسی کو لے کر آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ اسی بے حسی میں ایک بات اور بھی بڑی شامل ہو گئی ہے کہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ مدد کرنے کے بجائے ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی میں وہیں آ رہا تھا کہ ایک تو ویڈیو بھی بناتے ہیں، دوسرا ان کو یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی شہادت دے دی، گواہی دے دی تو ہم پھنس جائیں گے، کیونکہ ہمارا نظام پولیس کا، میں معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں، کرپشن تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن پولیس ایک لحاظ سے دوسرے ملکوں میں آپ نے بھی گئی ہیں، میں نے بھی کئی ملکوں میں گیا ہوں الحمدللہ، ہم نے دیکھا ہے وہ پولیس پروٹیکشن دیتی ہے عوام کو جو بے قصور ہوتے ہیں ان کو، لیکن یہاں جو ہے نا وہ بال کی کھال نکالتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارے ہاں قانون کی بڑی رکاوٹیں ہیں، قانون کی بڑی بندشیں ہیں، قانون کو ہم ایز اے قانون استعمال نہیں کر رہے، قانون کو ہم اپنے گھر کی لونڈی استعمال کر رہے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ بولتا ہوں، جیسے گھر کی ہمارا ملازم ہے قانون، کہ ہم جس طرح قانون، کیونکہ ہمیں وردی پہنی ہوئی ہے، ہم پولیس میں ہیں، ہم جیسے چاہیں ہم وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو کچھ ان باتوں نے بھی معاملات خراب کیا ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ مقصد کرنے کا یہ ہے کہ اگر اور ہارننگ جیسے گاڑی کی جاتی ہے نا، ہم اب سے اپنے معاشرے کی نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو بنیادی فیکٹر ہے وہ ہے فیورٹزم کا، جہاں لائسنس بنتے ہیں، اور پھر آ کے روڈ پہ کرپشن کا، جہاں آپ نے کسی کو کچھ دے دیا، پھر وہ جانے اس کا کام جانے، تو پھر آپ سب کچھ کر کے روڈ کے بادشاہ ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے اس پرابلم کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ اسی حوالے سے دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، تو اگر ہم لسٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کیا وجہ آ سکتی ہے کہ ایک طرف کچھ جرائم کو آپ سیریس کرائمز کہہ رہے ہیں روڈ سے ریلیٹڈ، اور دوسری طرف اوور سپیڈنگ جیسے خطرناک جرم کو آپ ایک مائنر وائلیشن کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک کامن سینس بنتی ہے کہ جس میں آپ کو دکھ رہا ہے فیکٹس اینڈ فگر سے کہ اس پرٹیکولر بہت ساری موتوں کے پیچھے ریزن جو آ رہا ہے وہ اوور سپیڈنگ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اوور سپیڈنگ کو مائنر وائلیشن کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک تو ہمارا جو روڈ کلچر ہے وہ بہت ہی خطرناک خراب ہو گیا ہے۔ اس میں جتنے بھی بڑے بڑے ٹرالر ہیں، ٹینکر ہیں، دن رات چلتے ہیں، چاہے وہ بجری اٹھانے والا کام ہو، چاہے وہ دوسرے کام ہوں، یا لانگ ڈرائیو ہو، وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو وہ ان کو چھوٹی عمر سے ہی نشے کی لت پڑ جاتی ہے، یعنی وہ نشہ کرتے ہیں
اور اس طرح کا نشہ کرتے ہیں کہ ان کو خود ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کتنی سپیڈ پہ جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ اگر اس کے لیے وہی آپ والی بات کہ اگر ہمارے لاز سخت ہوں، ہمارا قانون سخت ہو، کہ اگر کہیں سے بھی پتہ چل جائے اور صحیح غیر جاندار آفیسر مقرر ہوں جو اللہ سے بھی ڈرتے ہوں اور ان کو پتہ ہو کہ یہ فلاں بندہ جو جا رہا ہے یہ کسی مافیا کا حصہ نہیں ہے یا حصہ ہے بھی، تو اس کو مجھے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ تالاب بن جاتا ہے، تو کام صحیح بن سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کی بات ہوئی اور اسپیڈنگ کا، اس میں آپ خود دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 1000 میں 500 میں اور اسپیڈنگ کر کے ان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس میں قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے، اس میں ایسے قانون بنائے جائیں۔ ایک تو سگنل آپ دیکھیں کہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہے گاڑیاں، سب کچھ کھڑی ہوئی ہیں، ایک صاحب نکلتا ہے اپنے ویگو لے کے یا بڑی گاڑی لے کے یا موٹر سائیکل والے نکلتے ہیں، کراس کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ ادھر سے ٹریفک آ رہی ہے، میرے میں لگ نہ جائے، میں ادھر نہ ہو جاؤں۔ تو یہ جو ایک قانون ان کے نظر میں کھلونا ہے، اس کھلونے کو ان کو پتہ ہے کہ اس کھلونے کو کیسے چلانا ہے، تو وہ لوگ قانون کو اسی طرح چلاتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو آگے کھڑا ہوا ہے اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے اور وہ بھی 12 گھنٹے دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، اس کو اگر میں 1000 کی جگہ پہ 2000 دے دوں گا، 5000 دے دوں گا تو میری جان چھوڑ دے گا۔ لیکن اس کو اگر صحیح نمونے قانونی طور پر اس کو پکڑا جائے، صحیح نمونے اگر محب وطنی کے ساتھ اس کو یہ احساس ہو کہ اگلا جو ٹارگٹ کیا گیا ہے کل میں بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہوں، مجھے بھی یہ اڑا کے رکھ سکتا ہے۔ اگر قانون اس قسم کا ہو کہ جو اور اسپیڈنگ کر کے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، یا سگنل توڑ دیتے ہیں، ابھی اس کو 6-7 سیکنڈ ہوتے ہیں تو وہ پہلے نکل جاتا ہے، تو اس کو کوئی پکڑا تو پکڑ، نہیں پکڑا تو چلو ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو اس میں پھر میں یہ کہوں گا کہ قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ وکیل اس میں ہمارے جو وکلا برادری ہے، جوڈیشری نظام ہے، اس کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اور اسپیڈنگ کا جو قانون ہے وہ بہت ہی ہلکا ہے، اور اس ہلکے کا وہ جو یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے، جہاں تک مجھے آپ کے جوابات سے جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پرٹیکولر شہری کے اوپر رسپانسبلٹی ہے اس چیز کی کہ وہ اسے انڈرسٹینڈ کرے کہ جب وہ روڈ پہ نکلتا ہے تو اس کے اوپر صرف اپنی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، جو روڈ پہ اور ہوتے ہیں ان کی بھی جانوں کی حفاظت اسے کرنی ہے۔ بالکل۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر قانون میں ابھی تک تبدیلی نہیں آئی اس پرٹیکولر چیز پہ، اوور اسپیڈنگ پہ، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کرپشن کا کتنا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر بشرا، میں معذرت کے ساتھ بولتا ہوں، اس میں 95% تو کرپشن کا ہاتھ ہے، کیونکہ جب تک کرپشن کو جڑ سے نہیں اٹھا پھینکا جائے گا یہ مسئلہ اوروں مسئلوں کی طرح حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو انسان کی زندگی کا کھیل ہے، اس میں کھیل سمجھتے ہیں وہ لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کتنی قیمت ہوتی ہے، آپ ان کے بہن بھائیوں سے پوچھیں، ان ماں باپ سے پوچھیں جن کو یہ روندتے ٹینکر یا بڑی گاڑیاں چلے جاتے ہیں، وہ موٹر سائیکل والا بالکل اپنی بیاں بیوی یا بچوں کو لے کے اگر جاتا ہے اور ان کو جو وہ لپیٹتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ مجھے تو بات کرتے ہوئے میں جذباتی ہو رہا ہوں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ چند نوٹوں کی خاطر یہ چیزیں جو ہیں ان لوگوں کے لیے ایک تماشا، ایک کھیل ہو گیا ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے ایک ٹیم کی، جو ایسی ٹیم ہو جو خدا کو حاضر ناظر جان کے اور اپنے فرض سے، اپنی جو بھی اس کے فرائض منصبی ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، خاص کر کے پولیس کے بڑے بڑے افسرز جو ہیں، وہ اگر صحیح ہوں گے تو نیچے والے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر علاقے کا ایس ایس پی، علاقے کا ڈی آئی جی صاحب یا ٹریفک کا ڈی آئی جی صاحب اپنے ایس ایس پیز کے ساتھ مل کے اگر وہ راؤنڈ کرے، اور وہ صبح شام نہیں تو صبح 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ڈی آئی جی راؤنڈ کرے، ایس ایس پی صبح شام راؤنڈ کریں، ان کے ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، وارڈنز، سارجنٹس یہ اگر راؤنڈ کریں اور صحیح نمونے سے کام کریں تو کافی حد تک ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن آپ خود دیکھیں، موٹر سائیکل والوں سے لے کے بڑی گاڑیوں تک یہ
لوگ کتنے بھی صحیح ہوں، خاص کر کے میں موٹر سائیکل والوں کی بات کرتا ہوں، جب ہم گزرتے ہیں روڈوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ سپاہی یا ان کا جماندار جہاں اس کا سارجنٹ بیٹھے کھڑے رہتے ہیں، اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے موٹر سائیکل والا. جی اس کے پاس لائسنس بھی ہوگا، اس کے پاس گاڑی کے کاغذات بھی ہوں گے، اس کے بعد ہیلمٹ بھی ہوگا، اس کے بعد سب چیزیں اوکے ہوں گی، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا اس سے ڈیفیکٹ نکالیں گے اس کے گاڑی میں یا اس میں، تو وہ مجبور ہو جائے. اس کو نوکری پہ جانا ہے، اس کو یونیورسٹی جانا ہے، اس کو اپنے کسی اور کام سے جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ دے گا اس کو. اور جب تک ہم دیتے رہیں گے وہ لیتے رہیں گے. یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہمیں نظام نے بگاڑا ہے، ہمارے لوگوں کو نظام نے. ایسے اس نظام کو صحیح کون کرے گا؟ اس نظام کو جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ صحیح کریں گے. ان کو ایسی تربیت دینی چاہیے اپنے ان کو جو نیچے کھڑے ہوئے ہیں روڈ پہ. ان کا بھی قصور نہیں ہے. بڑے بڑے افسرز ایئر کنڈیشن کے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیچارے جو ہیں روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں 12 گھنٹے، تپتی دھوپ پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، بارش میں بھی ہیں، طوفان میں بھی ہیں، سردی میں بھی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. تنخواہوں میں ان کی تنخواہیں اگر اضافہ کی جائیں گی ان کے کام کے مطابق، تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ اس سے توبہ طائب ہوں گے. آپ باہر ملکوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ سگنل توڑنا کتنا بڑا کرائم ہے. ہم اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے، ہم باہر جا کے فرماندار بچے بن جاتے ہیں، فرمان بردار بچے، یعنی ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں. لیکن یہاں آپ نے بولا ارے یار کوئی بات نہیں. اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے ابھی یہ کوشچن کرنے والی تھی نیکسٹ، کیونکہ وہ پچھلا اتنی انٹرسٹنگ بات ہو گئی کہ اس میں خوف سے چلے گئے. اس میں بات یہ ہے کہ باہر کے ملک میں، خاص طور پہ یو کے میں، کیونکہ میں کافی ٹائم وہاں رہی ہوں ماشاءاللہ، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں صرف موٹر وے پر ہی نہیں اسپیڈ کیمراز لگے ہوئے، وہاں ہر گلی میں، چھوٹی ہو بڑی ہو، ڈبل روڈ ہو، ڈوئل کیریج ہو، سنگل ہو، ہر جگہ پہ اسپیڈ کیمرہ موجود ہے. تو اگر اب اس جگہ پہ جیسے آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اسی وقت سے آپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اس اسپیڈ سے آگے میں نے نہیں کرنا کیونکہ میری وہ کیمرہ کیچ کر لے گا، اینڈ دین اس کے بعد خطرناک قسم کے کون سے. یہ میرا اپنا پرسنل تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب پہلی دفعہ کراچی اور حیدرآباد میں جو موٹر وے سپر ہائی وے تھا، اس پہ یہ کیمراز لگے اور یہ موٹر وے پولیس انٹروڈیوس کرائی گئی، تو میں پی ٹی وی میں تھا اور مجھے کہا گیا کہ میں جا کے آئی جی ٹریفک وے کے ساتھ مل کے یہ ایک رپورٹ بناؤں. پہلی رپورٹ میں نے بنائی تھی الحمدللہ. تو ہم نوری آباد سے بھی تھوڑا سا پہلے اس کے بیچ میں آئی جی صاحب کی ٹیم پوری یہ تھی. وہ آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب کہ تقریباً 2 گھنٹے ہم کھڑے رہے، آئی جی صاحب، میں، میری ٹیم، پی ٹی وی کی ٹیم اور ان کا عملہ. آئی جی ہوتا ہے تو سب اٹینشن ہو جاتے ہیں. تو ان 2 گھنٹوں میں جب ہم نے کاؤنٹ کیا جو ان لوگوں نے چالان کیے وہ تقریباً 3,500 تھے. کین یو بلیو؟ 3,500. ان کی جو اسپیڈنگ تھی نا، جو وہاں اسپیڈ پہلے ایک ہفتہ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ٹی وی کی طرح یہ پبلسٹی مہم شروع کی تھی کہ حیدرآباد سے کراچی تک جو ہے وہ آپ لوگ اتنی اسپیڈ پہ جا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اچانک چھپا لگایا، ان کو باقاعدہ موٹیویٹ کیا گیا تھا کہ اتنی اسپیڈ ہوگی، یہ ہوگی، ہماری ٹیمیں چھاپا لگا سکتی ہیں، پھر آپ کو یہ دینا پڑے گا، یوں کرنا پڑے گا. اس کے باوجود 2 سے 3 گھنٹے میں 3,500 ان کے چالان ہوئے اور وہ بھی جائز. اچھا، ان کے جو کیمرے تھے انہوں نے مجھے سارا ڈیمانسٹریشن دی مجھے، وہ میں نے پورا دیکھا کہ کس طرح کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے. اس کے بعد مجھے جب پتہ چلا، وہ خیر وہ رپورٹ چلی، کافی لوگوں نے پسند کی الحمدللہ. اس کے بعد 4 سال یا 3 سال کا عرصہ گزرا تو موٹر وے پہ بھی پرچی چلنے لگی کہ یہ فلاں کی گاڑی ہے اس لیے اتنی اور اسپیڈ ہے، یہ فلاں منسٹر کی ہے، یہ فلاں صاحب کی ہے، یہ فلاں صاحب کی ہے، آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو اس سیٹ پہ رہنا ہے. اور ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک میرے بڑے افسر نے مجھے فون پہ کہا کہ تمہیں موٹر وے میں رہنا ہے یا تمہیں واپس جانا ہے تھانے میں. موٹر وے میں سنا تھا کہ اس وقت تنخواہ کچھ زیادہ، الاؤنسز وغیرہ زیادہ ہوتے تھے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ کوئی میں فخر کی بات ان کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ مجھے بھی شرم آ رہی ہے کہ اگر وہ افسر، ایک ایماندار افسر آپ نے لگایا ہے
اگر وہ ایک گاڑی کو پکڑتا بھی ہے اور اس کو اور اسپیڈ پہ اس کو دکھاتا بھی ہے کیمرے پہ کہ دیکھیں آپ اس اسپیڈ سے جا رہے ہیں، یہ آپ کے گاڑی کا نمبر ہے، یہ آپ کی شکل ہے، یہ آپ کا فوٹو ہے، یہ آپ کے گاڑی کا نمبر ہے، اس کے باوجود آپ کو وہ صاحب کسی سے فون کروا کے دھمکی دلاتا ہے، تو پھر آپ وہ اس افسر کے دل میں کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ بہترین اور خوبصورت میسج نہیں ہم اپنی عوام کو بڑا ہی مشکل ہو کے دے سکیں. تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا اور سیکھا کہ جب ایک شہری روڈ پر نکلتا ہے تو وہ صرف اپنا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ جو گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو بچانے کے لیے بھی ذمہ دار ہوتا ہے. اگر ہم اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. اگر ہمیں کوئی تکلیف روڈ پہ آ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم سے تو کچھ غلط نہیں ہوا. اور یہ کسی ایک کی غلطی نہیں ہے. اگر ہم کسی افسر کا اس کے اوپر الزام لگائیں گے تو اس میں وہ الزام واپس کسی شہری پہ لگا دے گا. تو یہ ضروری ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ سٹیزن ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو، جو بھی رسپانسبل ہے اس پرٹیکولر لا اینڈ آرڈر کو قائم کرنے کے لیے، سب سے پہلے اپنی انٹروسپیکشن، مطلب اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ اس نے تو کچھ غلط نہیں کیا. کیونکہ صرف آپ اپنی جان کے ذمہ دار نہیں ہیں، جس کے ساتھ آپ ٹکراتے ہیں اس کی بھی کہیں نہ کہیں ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام سے آپ کو کافی نالج ملی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کے کچھ سوالات رہ گئے ہوں تو ہماری اسکرین پر ڈسپلے ہوئے اس واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات دے سکیں. اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل میڈیا فوکس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. نئی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے ڈاکٹر ایڈوکیٹ بشریٰ ملک کو. خدا حافظ.